अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। टाइटल तो आप सब देख चुके होंगे। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। चलते हैं स्टोरी की तरफ। रेहान और वकास दो पुराने दोस्त एक सर्दियों की रात को लाहौर से मरी जाने के लिए निकले। ये इनका एक यादगार ट्रिप होने वाला था, मगर इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ये खौफनाक भी होगा। गाड़ी का हीटर ऑन था, मगर खिड़कियों के बाहर बर्फ़ जैसा ठंडा मौसम था। रात का वक्त था और रास्ते में धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से हद निगाह बहुत कम हो गई थी। वकास गाड़ी चला रहा था, जबकि रेहान पीछे बैठा कॉफ़ी के घूंट ले रहा था। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही नजर आ रही थीं। ज़्यादातर रास्ता सुनसान ही था। मरी जाने के लिए इन्होंने एक शॉर्टकट लिया जो कम लोगों को मालूम था। ये रास्ता निस्बतन कम इस्तेमाल होता था और ज़्यादातर सुनसान ही रहता था। दोनों दोस्तों के दरमियान हंसी मजाक जारी था और सफ़र का लुत्फ उठा रहे थे। इन्होंने बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगाया था कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, धुंध मज़ीद गहरी होती गई और सड़क धुंध में गायब होने लगी। वकास ने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी क्योंकि सामने कुछ भी वाक़या नज़र नहीं आ रहा था। रेहान ने विंडो से बाहर देखा तो सब कुछ धुंधला लग रहा था, जैसे वो किसी और दुनिया में आ गए हों। अचानक वकास ने बैक व्यू मिरर में कुछ अजीब सा देखा। एक साया जो धुंध में हरकत कर रहा था। वो साये की झलक देखकर परेशान हो गया, मगर ऐसे लगा शायद ये उसकी आंखों का धोखा हो। रेहान ने भी पीछे मुड़कर देखा, मगर इसे कुछ नजर न आया, तो वो हंस पड़ा। हाँ यार, सर्दियों की रात है, धुंध में हर चीज़ अजीब लगती है। परेशान होने की जरूरत नहीं। वकास ने खामोशी में सर हिला दिया, मगर इसके दिल में एक अनजानी बेचैनी पैदा हो चुकी थी। सड़क अब बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी और दोनों के दिल में एक अनजाना खौफ महसूस होने लगा। वो दोनों खामोश हो गए, जैसे इनका लाशऊर इन्हें किसी खतरे से खबरदार कर रहा हो। कुछ देर बाद धुंध में एक मध्यम सी रोशनी दिखाई दी, जो किसी चाय के होटल से आ रही थी। रेहान ने फौरन कहा, यार चाय पी लेते हैं, नींद भी कम हो जाएगी और थकन भी उतरेगी। वकास ने गाड़ी होटल के करीब रोक दी और दोनों बाहर निकले। ठंडी हवा सीधा हड्डियों में उतर गई। चाय के होटल पर एक बूढ़ा शख्स बैठा था, जिसकी नज़रें खला में जमी हुई थीं। जब इन्होंने चाय का ऑर्डर दिया तो बूढ़े ने हंसकर इनकी तरफ देखा और कोई जवाब ना दिया। कुछ देर बाद वो बोला, रात के वक्त इस रास्ते पर रुकना मत। जो धुंध में छुपी है वो देखने वालों को नहीं छोड़ती। रेहान और वकास एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, जैसे ये कोई पुराना देहाती किस्सा हो। बाबा जी, ये सब पुरानी कहानियां हैं, हमने ऐसी बहुत सी सुनी हैं, वकास ने हंसते हुए कहा। बूढ़ा इन्हें घूरने लगा। इसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। रेहान ने चाय ख़त्म की और दोनों दोस्त दोबारा गाड़ी में जाकर बैठ गए और आगे बढ़ने लगे। गाड़ी धुंध में आगे बढ़ रही थी, मगर वकास के दिल में अजीब सा खौफ बैठ चुका था। रेहान अब नींद में ऊँघने लगा था, मगर वकास की नज़रें बार बार बैक व्यू मिरर पर जा रही थी। अचानक इसे लगा जैसे कोई सड़क के किनारे खड़ा है, सफ़ेद लिबास में, बिल्कुल साकत। इसने फौरन रफ्तार कम की, मगर जैसे ही गाड़ी इस जगह पहुंची, वहाँ कुछ नहीं था। क्या हुआ? क्यों आस्था की? रेहान ने नींद में बड़बड़ाते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसा लगा जैसे कोई खड़ा था, वकास ने आस्था से जवाब दिया। रेहान ने खिड़की से बाहर झांका, मगर धुंध के सिवा कुछ नजर न आया। वो दोबारा पीछे हो गया।
وقاص نے گہری سانس لی اور دوبارہ رفتار بڑھا دی، مگر اب اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی گاڑی نے ایک موڑ کاٹا، اچانک بیک ویو مرر میں وہی سایہ دوبارہ نظر آیا، اب پہلے سے قریب تھا۔ اس بار وقاص کا دل زور سے دھڑکا اور اس نے جھٹکے سے ریحان کو جگایا۔ یار، گاڑی میں شاید کوئی ہمارے ساتھ ہے۔ ریحان گھبرا کر سیدھا ہوا۔ کیا بکواس کر رہے ہو وقاص؟ وقاص نے کانپتے ہاتھوں سے بیک ویو مرر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ وہ دیکھو۔ ریحان نے مڑ کر جھانکا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا، بس گھنی دھند اور سنسان سڑک۔ یار، نیند پوری نہیں لی تم نے، اس لیے وہم ہو رہا ہے، ریحان نے کہا اور جمائی لی، مگر وقاص کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، جیسے اس کا خون جم گیا ہو۔ اچانک گاڑی کے پیچھے سے کسی چیز کے دوڑنے کی آواز آئی، جیسے کوئی ننگے پاؤں ان کے پیچھے بھاگ رہا ہو۔ وقاص نے فوراً رفتار بڑھا دی، مگر وہ آواز تیزی سے قریب آ رہی تھی۔ یہ کوئی جانور نہیں ہے، وقاص نے لرزتی آواز میں کہا۔ ریحان نے کھڑکی سے باہر جھانکنے کی کوشش کی، مگر دھند میں کچھ نظر نہ آیا۔ بس گاڑی چلاتے جاؤ وقاص، کچھ بھی ہو رکنا مت۔ ریحان کی آواز میں بھی اب خوف شامل ہو چکا تھا۔ وقاص نے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی، مگر وہ عجیب آوازیں اب بھی سنائی دے رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی گاڑی کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہو، مگر نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ریحان نے اپنی کھڑکی پر ایک ہاتھ کا نشان دیکھا جو اندر کی طرف بن رہا تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ پیچھے ہٹ گیا اور کانپتی آواز میں بولا، وقاص، گاڑی میں کوئی ہے۔ وقاص نے نظر گھما کر شیشے کی طرف دیکھا، مگر کچھ لمحوں بعد وہ نشان دھند میں گھل گیا۔ گاڑی کا اندر کا درجہ حرارت اچانک کم ہونے لگا، جیسے کسی نے برف کی ٹھنڈ چھوڑ دی ہو۔ وقاص نے کانپتی انگلیوں سے ہیٹر کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر وہ پہلے سے آن تھا۔ یہ سب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ریحان کی آواز خوف سے لرز رہی تھی۔ گاڑی کی سیٹوں پر ہلکی ہلکی خراشوں کے نشان ابھرنے لگے، جیسے کسی نے ناخن مارے ہوں۔ بس دعا کرو ہم جلدی سے یہاں سے نکل جائیں، وقاص نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، مگر اس کے ہاتھ اب بھی لرز رہے تھے۔ وقاص نے گاڑی کی رفتار اور بڑھا دی، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے راستہ کبھی ختم ہی نہیں ہو رہا۔ ریحان نے کھڑکی دیکھی۔ انہیں ہوٹل سے نکلے 15 منٹ ہو چکے تھے، مگر راستہ ویسے ہی لگ رہا تھا۔ یار، ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے ہم ایک ہی جگہ پر چکر کاٹ رہے ہیں؟ ریحان نے گھبراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وقاص نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اچانک گاڑی کی بائیں جانب کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ ریحان نے چونک کر دیکھا۔ دھند کے درمیان ایک قد آور سایہ گاڑی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ وہ انسان کی طرح لگ رہا تھا، مگر اس کا قد غیر معمولی طور پر لمبا تھا اور اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وقاص، بائیں طرف دیکھو، ریحان چیخا، مگر جیسے ہی وقاص نے رخ موڑا، سایہ غائب ہو چکا تھا۔ یہ سب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وقاص کی پیشانی پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ گاڑی کے اندر ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی، جیسے کسی نے گیلی مٹی اور جلتے گوشت کو ملا دیا ہو۔ یہ جگہ، یہ راستہ منحوس ہے، ہمیں جلدی نکلنا ہوگا، ریحان نے بے چینی سے کہا، مگر ان کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی گاڑی مزید آگے بڑھی، سڑک کے دونوں طرف کے درختوں کی شاخیں سائے کی طرح جھک کر گاڑی کے قریب آ گئیں۔ ریحان نے کھڑکی کے قریب جھک کر باہر دیکھا، لیکن درختوں کے بیچ میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور گاڑی کا دروازہ ہلکا سا کھلنے لگا، جیسے کوئی اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وقاص، دروازہ بند کر، ریحان نے گھبرا کے کہا، مگر وقاص کا ہاتھ کانپ رہا تھا اور دروازے کو پوری طرح سے بند نہیں کر پا رہا تھا۔ جیسے ہی وقاص نے دروازہ بند کیا، دونوں نے ایک ہی وقت میں سنا کوئی اندر سے ہنستے ہوئے بولا، نہیں، تم کہیں نہیں جا سکتے۔ یہ آواز اتنے قریب تھی کہ دونوں کی ہڈیاں ٹوٹنے لگی تھیں اور دونوں ایک دوسرے کی طرف خوف سے گھور رہے تھے۔ یہ کیا تھا؟
रेहान ने लरसते हुए कहा, क्या ये कोई इंसान था? वकास का दिल तेज धड़क रहा था। ये इंसान नहीं हो सकता। ऐसा कुछ हमारे साथ हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। गाड़ी में अचानक एक और खौफनाक आवाज़ आई, जैसे कोई सीट पर बैठा हो, लेकिन दोनों ने इसे देखा नहीं था। अब हमें इस रास्ते से निकलना होगा, वरना कुछ बहुत बुरा होने वाला है, वकास ने कहा, और इसकी आवाज़ में गैर मामूली शिद्दत थी। गाड़ी की रफ्तार और बढ़ गई थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे सड़क कभी ख़त्म ना हो। धुंध और रात की तारीफ धुंध और रात की तारीकी में सड़क की दोनों तरफ के दरख्त और ये पहाड़ जैसे ज़िंदगी से खाली हो गए हों। अचानक सड़क के बीच में एक पुराना सा दरवाज़ा नज़र आया, जो मुकम्मल तौर पर खुला हुआ था। क्या ये दरवाज़ा पहले यहाँ था? रेहान ने हैरत से पूछा। मैंने तो कभी इसे नहीं देखा। वकास ने गाड़ी की रफ्तार आस्ता की और दरवाजे के करीब पहुंचा, लेकिन इसका दिल खौफ से लरस रहा था। दरवाज़ा एक अजीब सी धुंध में डूबा हुआ था और इसके अंदर का मंजर बिल्कुल वाजिया नहीं था। जैसे ही गाड़ी दरवाजे के करीब पहुंची, अचानक एक सर्द हवा का झोंका आया, जो गाड़ी के अंदर तक पहुंच गया। ये जगह बिल्कुल गैर मामूली लगती है, हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए, रेहान ने घबराते हुए कहा। वकास ने गाड़ी मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इसका दिमाग किसी और ही जगह पर था, जैसे वो कुछ भूल रहा हो। जैसे ही गाड़ी दरवाजे से गुजरने वाली थी, दरवाज़ा अचानक बंद हो गया और गाड़ी की सीटों पर एक पुरानी खुशबू फैल गई। जैसे ही गाड़ी दरवाजे से गुजरकर आगे बढ़ रही थी, एक ज़ोरदार आवाज़ आई, जैसे दरवाज़ा दोबारा बंद हो गया हो। रेहान ने मुड़ कर देखा, मगर दरवाज़ा अब गायब हो चुका था, जैसे वो कभी था ही नहीं। ये कुछ ठीक नहीं है वकास, रेहान ने खौफ से कहा। हम कहाँ जा रहे हैं? वकास का चेहरा सुन्न सा हो चुका था। वो मुसलसल सड़क पर नज़र जमा कर गाड़ी चला रहा था, जैसे वो किसी ख्वाब में हो। अचानक गाड़ी के एक साइड पे एक दरार की आवाज़ आई, जैसे कुछ तेज़दार चीज़ से इसे छुआ हो। ये क्या था? रेहान ने बड़बड़ाते हुए कहा, और इसने गाड़ी के शीशे से बाहर झाँका। बाहर धुंध में कुछ शक्लें हरकत कर रही थीं, जो इन दोनों की नज़रें नहीं पकड़ पाईं, मगर वो वहाँ मौजूद थीं। क्या ये वही मखलूक है? वकास ने खौफ से कहा। क्या हम इस रास्ते पर आ गए हैं जहाँ हमें नहीं आना था? अचानक अचानक गाड़ी की ब्रेक पर जोर से दबाव आया और गाड़ी एक झटके से रुक गई, जैसे कोई अंदर से जोर लगाकर इसे रोक रहा हो। हम कहीं नहीं जा पाएंगे, ये रास्ता बंद है। रेहान ने गहरी सांस ली और इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। गाड़ी अचानक रुकने के बाद दोनों के दिलों की धड़कन तेज हो गई, जैसे किसी ने इनका दम घुटने के करीब कर दिया हो। रेहान ने डर के मारे कहा, हमें फ़ौरन निकलना होगा, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। वकास ने गाड़ी को दोबारा चलाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी की इंजन की आवाज़ कुछ अजीब सी हो रही थी, जैसे कुछ इसमें फंस गया हो। ये कुछ नहीं, बस गाड़ी का कोई मसला होगा, बस थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएंगे। वकास ने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, मगर अचानक गाड़ी के सामने दरख्तों के दरमियान एक पुराना खस्ता हाल मकान नज़र आया, जो पहले कभी दिखाई नहीं दिया था। ये कहाँ से आ गया? रेहान ने धुंध में झांक कर कहा। हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए, मगर वकास का जहन कहीं और था। इसकी नज़रें मकान की तरफ चली गईं, जैसे इसने वहाँ कुछ देख लिया हो। चल, हम यहाँ रुक कर किसी से मदद लेते हैं, शायद कोई हमें रास्ता दिखा सके, वकास ने फैसला किया। जैसे ही गाड़ी मकान के करीब पहुंचाई, दरवाजे से एक पुराना सा मर्द बाहर निकला, जिसकी आंखें खाली और स्याह थीं। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, इसने एक जोरदार आवाज़ में कहा, और इसकी आवाज़ में एक अजीब सी गहराई थी। मर्द की आवाज़ में इतनी शिद्दत थी कि दोनों की रीढ़ की हड्डियां टूटने लगी। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? वकास ने डरते हुए पूछा, मगर इसकी आवाज़ भी हल्की और लरजती हुई थी। ये जगह लानत ज़दा है, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें कभी आज़ादी नहीं मिलेगी।
وہ بوڑھا مرد دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھا۔ ہم صرف راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، ریحان نے خوف سے کہا۔ ہمیں اس جگہ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ مرد نے ایک پر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جو بھی یہاں آتا ہے وہ کبھی نہیں نکل پاتا۔ تمہاری تقدیر تمہاری پسند نہیں۔ وکاس نے اچانک گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، شکریہ۔ لیکن جیسے ہی اس نے قدم بڑھایا، دروازہ اچانک بند ہو گیا اور گاڑی کے اندر ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ ریحان نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کچھ معمولی نہیں ہے، یہ کچھ بہت زیادہ سیاہ اور شرمناک ہے۔ مرد نے ایک اور قدم بڑھایا اور دھند کے اندر سے ایک شکل ابھری جو وحشت زدہ تھی۔ اس کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں اور اس کے ہاتھوں میں خون کی لکیر تھی۔ یہ تمہاری آخری انتباہ ہے، یہاں سے فوراً نکل جاؤ، مرد نے آواز کو بلند کرتے ہوئے کہا، اور اس کی آواز میں غیر انسانی سرسراہٹ تھی۔ ریحان کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ مرد کی آواز میں سنجیدگی کو سمجھ رہا تھا، لیکن وہ کچھ کر نہ سکا۔ وکاس، ہمیں اس سے بات نہیں کرنی چاہیے، ریحان نے خوف سے کہا۔ یہ کچھ اور ہی ہے۔ وکاس نے ایک لمحے کے لیے رک کر مرد کی طرف دیکھا، پھر اچانک وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا۔ یہ سب ہم پر کیوں ہو رہا ہے؟ وکاس نے دل ہی دل میں سوال کیا، اور اس کا ہاتھ گاڑی کے دروازے پر تھا، مگر دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ جیسے ہی وکاس کا ہاتھ دروازے پر لگا، دروازہ خود بخود کھل گیا اور گاڑی کے اندر سے ایک عجیب سی بو پھیلنے لگی۔ یہ بو، یہ کچھ نہیں، بس ہماری سوچیں ہیں۔ وکاس نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ اچانک گاڑی کے اندر سے ایک اور آواز آئی، تم لوگوں کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس آواز میں اتنی شدت تھی کہ دونوں کی آنکھوں میں خوف کی جھلک آ گئی اور وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ مرد نے دھند میں آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور جیسے ہی اس نے دونوں کی طرف نظر ڈالی، وہ غائب ہو گیا۔ یہ کچھ بہت زیادہ گہرا ہے وکاس، ہم کچھ بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں، ریحان نے کہا، اور اس کی آواز میں بے پناہ خوف تھا۔ گاڑی میں ایک خاموشی چھا گئی تھی، جیسے ہر چیز اپنے مقام پر رک گئی ہو، اور خوف کا وزن ان دونوں پر حاوی ہو گیا تھا۔ ہم اس جگہ سے نکلنے کی کوشش کریں، وکاس نے کہا، لیکن اس کی آواز میں کوئی طاقت نہیں تھی، جیسے وہ خود بھی اس راستے میں خوف زدہ ہو۔ ریحان نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا، اور پھر اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے ایک عجیب منظر آیا۔ دھند میں ایک سایہ دکھائی دیا جو حرکت کر رہا تھا۔ وہ دیکھو، وہ سائے، ریحان نے لرزتے ہوئے کہا، اور اس کی انگلی سائے کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ وکاس نے فوراً گاڑی کی رفتار بڑھا دی، مگر دھند میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور سڑک ایک ہی جگہ پہ چکر کاٹ رہی تھی۔ یہ جگہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس راستے پہ نہیں چل سکتے، ریحان نے غصے میں کہا، یہ سب ایک چال ہے۔ گاڑی کے اندر ایک اور خوفناک آواز آئی، جیسے کسی نے دروازے کو کھینچ لیا ہو، اور پھر کوئی ہنسنے کی آواز جو دل دہلا دینے والی تھی۔ دونوں نے فوراً اپنی نظریں گاڑی کے اندر کی طرف موڑیں، مگر ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا سوائے دھند کے۔ ہم یہاں سے نکلنے کی کوشش کر چکے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ جگہ ہمیں کہیں جانے نہیں دے رہی، وکاس نے کہا، اور اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ یہ جگہ اپنے ہی جال میں ہمیں پھنسا رہی ہے، اب ہم نہیں بچ سکتے، ریحان نے کہا، اور اس کی آنکھوں میں خوف کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ گاڑی کی رفتار جتنی تیز ہوتی جا رہی تھی، اتنی ہی سڑک کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ریحان اور وکاس دونوں کی نظریں مسلسل سڑک پر جمی ہوئی تھیں، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سرسبز راستے پر نہیں بلکہ ایک بے جان دنیا میں پھنس گئے ہوں۔ اچانک گاڑی کے سامنے ایک اور دروازہ ابھرا جو بالکل اسی انداز میں کھلا تھا جیسے پہلے دیکھا تھا، اور یہ اس بار کہیں زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ یہ وہی دروازہ ہے، ریحان نے چیخ کر کہا، پر ہم اس جگہ واپس آ گئے ہیں۔ وکاس نے غصے سے بھرپور سانس لیا اور گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی، لیکن دروازہ
ان کے راستے میں آ گیا تھا، جیسے وہ ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ دروازہ قریب آتے ہی اچانک بند ہو گیا اور گاڑی ایک دفعہ پھر رک گئی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ریحان کی آواز لرز رہی تھی۔ یہ سب کچھ ایک ٹریپ ہے، ہم اس میں پھنس چکے ہیں۔ وکاس نے باہر کی طرف دیکھا اور اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، کیونکہ دن میں ایک اور مخلوق نظر آ رہی تھی جو غیر معمولی سی حرکت کر رہی تھی۔ ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا، وکاس نے کہا اور گاڑی کی چابی گھما کر انجن کو دوبارہ چلایا، مگر گاڑی نے حرکت کرنا بند کر دی۔ ہم نہیں جا سکتے، ریحان نے کہا، یہ ہم سے کھیل رہے ہیں، ہم صرف اس جگہ میں بند ہیں۔ گاڑی کی حالت بدترین ہو چکی تھی اور دونوں کے دلوں میں بے چینی بڑھ گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ریحان نے تیزی سے پوچھا۔ ہم کہیں بھی نہیں جا رہے۔ وکاس کی نظریں گاڑی کے شیشے سے باہر کی طرف جمی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں دہشت واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ دھند میں ایک خوفناک شکل ابھری جو تیزی سے گاڑی کے قریب آ رہی تھی، اور اس کا جسم تقریباً انسان نما تھا، مگر اس کی آنکھیں خالی اور سیاہ تھیں۔ وہ مخلوق ہے، ریحان نے گہری سانس لی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ مخلوق کے قریب آتے ہی گاڑی کے اندر کی فضا تیزی سے سرد ہونے لگی اور ایک ہیولے کی شکل میں اس کا جسم اور بڑھتا گیا۔ اچانک وہ مخلوق گاڑی کے شیشے کے قریب آ گئی اور اس کی آنکھوں میں اچانک ایک خاص قسم کی پر اسراریت چمک رہی تھی۔ ہمیں اس سے بچنا ہوگا، وکاس نے تیزی سے کہا، نہیں تو یہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ مگر مخلوق کی ہنسی کی آواز سنائی دینے لگی اور گاڑی کے تمام شیشے دھندلا گئے، جیسے وہ مکمل طور پر مخلوق کے قابو میں آ چکے ہوں۔ یہ ایک بدروح ہے اور ہم اس سے فرار نہیں ہو سکتے، ریحان نے گھبرا کر کہا۔ ہم اس جال میں پھنس چکے ہیں۔ مخلوق کی آواز سن کر دونوں کا دل تیز سے دھڑکنے لگا اور ہر گزرتا لمحہ ان پر مزید خوف گزارنے والا تھا۔ مخلوق کی آواز سن کر دونوں کا دل تیز سے دھڑکنے لگا۔ یہ کس طرح کی مخلوق ہے؟ ریحان نے دل ہی دل میں سوال کیا۔ کیا ہم اس سے بچ سکیں گے؟ وکاس نے تیزی سے گاڑی کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی گاڑی نے چند قدم بڑھائے، سڑک نے اچانک ایک عجیب موڑ لے لیا اور وہ دوبارہ اسی جگہ پہنچ گئے جہاں وہ پہلے تھے۔ یہ ممکن نہیں ہے، وکاس نے کہا۔ ہم اس راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ہمیں کہیں جانے نہیں دے رہا۔ مخلوق کی ہنسی دوبارہ سنائی دی اور اس کا بدن دھند میں غائب ہو گیا، مگر وہ ان کے ساتھ تھا، جیسے ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ گاڑی میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی اور ریحان کا سانس رکنے لگا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے وکاس، ہم اس جال میں پھنس چکے ہیں۔ اچانک گاڑی کے شیشے کے اندر ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور اس کے ساتھ ہی ایک شکل اندر آئی۔ یہ وہی مرد تھا جس نے ان دونوں کو خبردار کیا تھا۔ اب تمہیں پچھتاوا ہوگا، مرد نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ سب کچھ تمہاری تقدیر ہے اور تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ وکاس نے ایک آخری کوشش کی، گاڑی کو تیز کر دیا، مگر سڑک پر ایک اور دروازہ کھل گیا اور گاڑی خود بخود اس کی طرف چلنے لگی۔ یہ جگہ ہمیں اپنے اندر گھیرے میں لے چکی ہے اور ہم اس سے باہر نہیں نکل پائیں گے، ریحان نے بے بسی سے کہا۔ ہم زندہ نہیں بچ پائیں گے۔ گاڑی کی رفتار تیز ہو گئی، مگر دروازہ ان کے سامنے آ کر رک گیا اور اس کے اندر ایک پراسرار روشنی ابھری، جیسے وہ ان کا استقبال کرنے کے لیے کھلا ہو۔ یہ دروازہ ہمیں کہاں لے جائے گا؟ ریحان نے خوف سے پوچھا۔ کیا ہمیں اور گہری تاریکی میں دھکیل دے گا؟ وکاس نے کچھ نہ کہا۔ اس کی نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہمیں یہ دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، ریحان نے کہا۔ یہ ہمیں ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ دروازہ خود بخود کھل گیا اور ان کے سامنے ایک اور دنیائی منظر ابھرا۔ ایک خلا تھا جس میں بے شمار درخت، چمکدار پتھر اور پر اسرار مخلوقوں کی موجودگی تھی۔ یہ کہاں ہیں ہم؟ وکاس نے کہا۔ یہ کوئی دنیا نہیں لگتی، یہ کچھ اور ہے۔ اچانک ان کے پیچھے سے ایک دھندلی سی آواز آئی۔ یہ تمہارا اختتام ہے، تم یہاں سے نہیں نکل سکتے۔
مخلوق کا سایہ دروازوں سے باہر نکلا اور اس کی آنکھوں کی چمک تیز ہو گئی، جیسے وہ ان کے اندر تک جھانک رہا ہو۔ ہم اس دروازے کو نہیں کھول سکتے، ریحان نے چیخ کر کہا، یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن وقاص نے ایک قدم آگے بڑھایا اور دروازے کو مزید کھول دیا، اور فوراً ایک روشنی کی شدت نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، ایک روشن شعاع باہر نکلی اور دونوں کی آنکھوں میں درد کی لہر دوڑ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ریحان نے سر درد سے پکڑتے ہوئے کہا، ہم کہاں ہیں؟ دروازے کی روشنی میں ایک سیاہ سایہ حرکت کر رہا تھا جو ان کے قریب آ رہا تھا، اور ایک آواز سنائی دی، تم دونوں کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ وقاص نے فوراً گاڑی کے دروازے کو کھول کر باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر وہ باہر نہیں جا سکا۔ جیسے ہی اس کے پاؤں زمین میں جڑ گئے ہوں، ہم اس جال سے کبھی نہیں نکل پائیں گے، ریحان نے خوف سے کہا۔ یہ سب کچھ ایک بڑا دھوکہ ہے۔ اچانک ایک پراسرار شکل ان کے سامنے ابھری، جس کی آنکھیں سیاہ اور جسم دھند کی طرح بکھرا ہوا تھا۔ میں تمہاری تقدیر ہوں، وہ شکل سرد لہجے میں بولی، تم دونوں کو میں اپنی گرفت سے باہر نہیں نکلنے دوں گی۔ وقاص نے تیزی سے پلٹ کر گاڑی کی طرف دوڑنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے گاڑی کو چھوا وہ غائب ہو گئی۔ یہ کچھ نہیں، ریحان نے تیز سانس لیتے ہوئے کہا، ہم اس جگہ سے باہر نہیں جا سکتے، یہ جال ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وقاص نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، ہم اس کا حصہ بن چکے ہیں۔ مخلوق کی شکل اب مکمل طور پر واضح ہو چکی تھی، اور اس کی موجودگی نے دونوں کو اس قدر خوف زدہ کر دیا تھا کہ وہ حرکت کرنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو گئے تھے۔ ہم تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے، وہ مخلوق دھیرے سے بولی، اور اس کی آواز میں ایک خوفناک سرگوشی تھی۔ ریحان نے گہری سانس لے کر وقاص کو دیکھا، اور دونوں نے محسوس کیا وہ اس جال میں مکمل طور پر پھنس چکے ہیں۔ یہ سب ہماری تقدیر ہے، ریحان نے بے بسی سے کہا، اب اس سے بچ نہیں سکتے۔ وقاص نے غصے سے آنکھیں بند کر کے کہا، ہم مرنے والے نہیں ہیں، ہم لڑیں گے۔ اچانک دروازے سے ایک اور تیز روشنی کا دھارا آیا، اور اس روشنی کے ساتھ وہ مخلوق یکدم غائب ہو گئی۔ ریحان اور وقاص دونوں حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، جیسے وہ کسی خواب سے جاگ رہے ہوں۔ ہم بچ گئے، ریحان نے بے یقینی سے پوچھا، کیا ہم اس جال سے نکل چکے ہیں؟ وقاص تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا، اور جیسے ہی گاڑی میں بیٹھا اس کا دل دھڑک رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ دروازہ بند ہو گیا اور دھند میں غائب ہو گیا۔ دونوں دوستوں نے ان مخلوقوں اور جالوں سے بچ کر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، مگر ان کے دلوں میں اس خوفناک سفر کی گونج ہمیشہ باقی رہ گئی۔ امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانی سننے کے لیے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔